مسکینوں پہ خرچ کرو، اپنے آپ کو اس خاک میں ڈھونڈو اور اس کا مطلب سمجھو۔ کیا تم بھوکی ہو؟ مطلب تمہارا رزق میرے تھیلے میں ہے، وہ جس نے ہمارے راستے میں لائے، اور تمہارے لیے جو بھیجا وہ کافی ہے۔ انہیں دیکھو جو دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ اینگرو سے کٹاہیا تک کے علاقوں کا حاکم، مضبوط ترین قبیلوں اور مضبوط لشکروں کا مالک، درمیان کے محافظ یعقوب صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اس مسئلے کو سننا چاہیں گے جس سے ہمارا تعلق ہے۔ ہاں، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہی اس کی دیت ادا کرے گا۔ آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ ایسے سردار سے اتحاد جو سلطان کی حکومت کے خلاف ہے اور جس نے مسعود کو اغوا کیا، ہم معافی نہیں دیں گے۔ کفار کے جنگ نے میرے سپاہیوں کو تھکا دیا۔ دروازہ کھولو۔ آخرکار تم ظالموں میں شامل ہو چکی ہو اور تم سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور جنہیں تم سے زیادہ حساب کا سامنا ہوگا وہ وہی ہیں جو تمہارے ظلم کے سامنے خاموش رہے اور تمہارے پیچھے کھڑے رہے۔ اگر آج ہم میں سے کسی کا سر قلم ہو کر زمین پر گرنے والا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، ہم تیار ہیں۔ فیصلہ کر لیجئے، جو بھی اپنی کمان کھینچنا چاہتا ہے، جو بھی اپنا تیر نشانے تک پہنچانا چاہتا ہے، چلو ہمارے دل تیار ہیں۔ اگر تم نے ہمیں بحفاظت یہاں سے واپس جانے نہ دیا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کسے شہادت کی خواہش ہے اور کون موت سے خوفزدہ۔ ہمارے اندر بہت ہمت ہے، کیا تم میں اتنی ہمت ہے؟ بتاؤ ذرا، اور یہ بھی بتاؤ ذرا، شہادت کی خواہش میں کوئی شبہ دیکھا تم لوگوں نے تو بتاؤ مجھے۔ دیکھو اپنے سامنے، دیکھو میرے بہادر سپاہی جو موت سے نہیں ڈرتے، دیکھو ان کی آنکھوں میں
अब देखो जरा, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ सके, वो मफादात जो तुम सबको इकट्ठा करते हैं। उस्मान साहब, अगर इसे जरा सी भी खराश आई तो याद रखना, ये महल तबाह करके रख दूंगा। अल्लाह की मदद से हम भी इस मुसीबत से निकल जाएंगे हुजूर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम यानी शहर जाओगे। हम उनके खेल को बर्बाद कर देंगे। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान उस्मान सीरीज के सीजन 5 की एक और नई एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस्मान साहब बाला खातून के पास सोगोत पहुंच गए थे और उस्मान साहब बाला खातून को बताते हैं कि मैं चिरगोताई को बचाने जा रहा हूं। दोस्तों, कुरान उस्मान सीरीज के सीजन 5 की एपिसोड 6 में हम देखेंगे जब उस्मान साहब बाला खातून को कहते हैं, अब मुझे बताओ बाला, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझे बताओ बाला, अब मैं तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ, जो अलाउद्दीन ने हिंदुस्तान से दवा मंगवाई थी, क्या उससे तुम्हें आराम आ गया है? मुझे बताओ बाला कि तुम्हें शिफा मिल रही है ना? बाला खातून कहती हैं, हाँ मेरे उस्मान, मैं ठीक हो रही हूँ और मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर बाला खातून कहती है, मेरे उस्मान, तुम मुझे यहाँ पर अच्छी खबर तो सुना रहे हो, लेकिन तुम मुझसे बुरी खबर छुपा कर रखे हुए हो। मैं जानती हूँ कि सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है और मैं ये भी जानती हूँ कि अब हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी मेरे उस्मान। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बाला, अफरा तफरी तो हमेशा ही मौजूद रहती है, तुम फिक्र ना करो, हम इसे रोकने के लिए हमेशा ही लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, फिर हम देखते हैं कि अचानक से बाला खातून बुरी तरह खांसने लग जाती हैं। जब उस्मान साहब देखते हैं कि बाला खातून की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो उस्मान साहब बाहर से खवातीन को बुला लाते हैं। इसके बाद बाला खातून उस्मान साहब को कहती है, उस्मान साहब तुम यहाँ से चले जाओ। बाला खातून बार बार उस्मान साहब को वहां से भेजने की जिद कर रही थी और अपना रुमाल छुपाने लग जाती है, लेकिन उस्मान साहब रुमाल को देख लेते हैं। बाला खातून को दिखाते हुए कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन फिर जब उस्मान साहब वही रुमाल देखते हैं जो बाला खातून छुपा रही थी तो इस रुमाल पर खून लगा हुआ था जो कि बाला खातून के खांसने के जरिए बाहर आया था। उस्मान साहब ये देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और कहते हैं, बाला तुमने तो मुझे कहा था कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बाला खातून कहती हैं, हाँ मेरे उस्मान, मैं ठीक हूँ।
پھر عثمان صاحب خون سے لگا ہوا رومال بالا خاتون کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن پھر بھی بالا خاتون عثمان صاحب کو نہیں بتا رہی ہوتی۔ خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر نہ کرو۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے کونیا کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر شہزادہ علاؤالدین بے ہوش ہونے والی دوا بنا رہے ہوتے ہیں۔ دوا بنانے کے بعد علاؤالدین صاحب سپاہیوں کو کہتے ہیں اگر بے ہوش نہیں ہونا چاہتے تو اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپ لو، اور وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ دوا بناتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے ہم عثمان صاحب کے حکم کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتے، ہمیں وہی کرنا ہوگا جس کے بارے میں عثمان صاحب نے ہمیں حکم دیا تھا۔ پھر علاؤالدین بے اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ تم دونوں سلجوق سپاہیوں کا بھیس بدل لو۔ علاؤالدین صاحب نے ایسی دوا بنائی تھی جس کے دھوئیں سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دوا بنانے کے بعد علاؤالدین کہتا ہے اب مجھے اپنا فرض پورا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور کہتے ہیں اگر وہ میرے سامنے دیوار کھڑی کرتے ہیں تو ان دیواروں کو توڑنا اب میرا فرض بن چکا ہے۔ اس کے بعد ہم گونجا خاتون کو دیکھیں گے۔ اس کی خادمہ گونجا خاتون سے کہتی ہیں کہ علاؤالدین صاحب دن رات اپنی کتابوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس پر گونجا خاتون کہتی ہے اچھا تو علاؤالدین مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، مطلب کہ مدرسے سے اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس پر اس کی خادمہ کہتی ہیں چھوٹا بیٹا ہونے کے باوجود عثمان بے اس کی رائے کی قدر کرتے ہیں، اور کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علاؤالدین کا دماغ اس کا سب سے ظالمانہ ہتھیار ہے۔ اس پر گونجا خاتون اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کس کا ہتھیار زیادہ ظالم ہے۔ کونیا کا وہی سپاہی جو دروازے پر کھڑا تھا دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر آ جاتا ہے اور گونجا خاتون سے کہتا ہے کہ جب حکیم سلطان مسعود کے کمرے سے باہر آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ سلطان مسعود کے پاس جائیں گے۔ جس کے بعد گونجا خاتون اس شخص سے کہتی ہیں اس عثمان کے بیٹے علاؤالدین کا کیا ہوگا، ہم اسے ایسے سلطان مسعود کے پاس نہیں جانے دے سکتے۔ جس کے جواب میں سپاہی کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، ان کے کمروں کے باہر میں نے اپنے 2 سپاہی پہرےداری پر کھڑے کر دیے ہیں اور امید ہے کہ صبح ہونے تک ہم انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیں گے۔ جس پر گونجا خاتون اپنی خادمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ علاؤالدین ایک شاطر دماغ والا بندہ ہے، یہ تو بے وقوف نکلا۔ یہ دن رات اپنی کتابوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور کتابی کیڑا بنا رہتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم سلطان مسعود کی انگوٹھی سے اپنی دستاویزات پر مہر لگوا لیں گے۔ جس کے بعد وہ شخص کہتا ہے آپ لوگ تیاری کریں، میں آپ کو کمرے میں ایک خفیہ دروازے سے لے کر جاؤں گا۔ ناظرین، منظر تبدیل کر کے ہمیں کاروان سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کاروان سرائے میں دیکھیں گے جہاں پر اورحان بے سونے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جس سونے کی مدد سے وہ واپس جا کر اہل فرا کو آزاد کروا سکیں گے۔ اورحان صاحب توران کو کہتے ہیں جیسے ہی کارا علی سونا لے کر آئے گا ہم فوراً ہی یہاں سے نکل پڑیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاروان سرائے والا اورحان صاحب کے لیے ایک میز تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب بے کا بیٹا محمد بھی اسی کاروان سرائے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اورحان صاحب جیسے ہی میز پر کھانے کے لیے جانے لگتے ہیں محمد بے جا کر اسی میز پر بیٹھ جاتا ہے جو میز کاروان سرائے والا اورحان صاحب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اورحان صاحب کہتے ہیں محمد بے حلال کھانے کو حرام کیوں بنا رہے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ہم اس کو بانٹ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اس پر محمد بے بڑے غرورانہ انداز کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بغیر پوچھے ہی لے لیتے ہیں۔ اس پر اورحان کہتا ہے تو تم سالن اور روٹی لے رہے ہو، مجھے بتاؤ کل تم کیا کیا لوگے، مجھے ابھی بتا دو تاکہ میں پہلے ہی ان چیزوں کو چھپا لوں۔ پھر محمد بے غرورانہ انداز میں کہتے ہیں تمہارے پاس ہے ہی کیا اورحان، صرف 2 کلے اور 2 قبائل، جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہم لوگوں کو تحفے میں دیتے ہیں۔ پھر اورحان صاحب کاروان سرائے والوں کو کہتے ہیں کہ محمد بھائی کو ٹھنڈا پلاؤ، کیوں انہیں ہماری فتوحات بالکل ہضم نہیں ہو رہی، انہیں فی الحال ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے۔ ادھر محمد بیگ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ بچوں کی فتوحات پر خوش ہوتے ہیں ہم لوگ۔ پھر اورحان صاحب کہتے ہیں
ہماری فتوحات سے خوش ہوں گے تو ہم مزید آپ کو آگے بھی خوش کرتے رہیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے میں کارا علی سونا بھی لے آتا ہے اور خان صاحب ایک سکہ نکال کر محمد بے کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد بے کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ اور خان صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو محمد بے پیچھے سے پکار کر کہتے ہیں اورحان بے بہت جلد دوبارہ ملنے والے ہیں۔ خیر، اورحان صاحب کے جانے کے بعد محمد بے کہتا ہے میں جانتا ہوں اورحان بے یہاں پر سونا کیوں لایا ہے، اب کل ہم دیکھ لیں گے بڑا کون ہے اورحان صاحب۔ ناظرین، منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کونیا کے محل میں حکیم سلطان مسعود کے کمرے سے علاج کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور گونجا خاتون اور دوسرا سپاہی وہیں پر انتظار کر رہے تھے۔ حکیموں کے جانے کے بعد سپاہی کہتا ہے کہ میرے پیچھے آئے گونجا خاتون میں آپ کو ایک خفیہ دروازے سے اندر لے جاؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد علاؤالدین بے بھی وہی بے ہوشی والی دوا لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ دھواں پھیلا کر سپاہیوں تک کو وہاں دھواں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہی کونیا والا سپاہی وہی خفیہ دروازہ کھول دیتا ہے جس سے گونجا خاتون اور اس کی خادمہ اسی خفیہ دروازے سے سلطان مسعود کے کمرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح گونجا خاتون بڑی آسانی سے ہی سلطان مسعود تک رسائل حاصل کر لیتی ہے، جہاں پر گونجا خاتون کا مین مقصد یہی تھا کہ جسی طرح وہ سلطان مسعود کی انگوٹھی سے مہر اپنے دستاویزات پر لگا لے، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کونیا کا اگلا وارث گرمیان قبیلہ ہے۔ اور گونجا خاتون ایسے ہی کرتی ہے اور وہ سلطان کی انگوٹھی چرا کر اسی دستاویزات پر وہ مہر لگا دیتی ہے۔ پھر ادھر کمرے کے باہر علاؤالدین ان سپاہیوں کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر باعث انگور حسن ایلپ ان سپاہیوں کو ٹھکانے لگا کر ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اندر گونجا خاتون مہر لگانے کے بعد سلطان کی انگوٹھی کو واپس سے پہنا دیتی ہے۔ پھر علاؤالدین جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سلطان مسعود اکیلے ہی موجود ہیں، اور علاؤالدین صاحب دیکھتے ہیں کہ سلطان مسعود تو بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس لیے علاؤالدین سلطان مسعود کو ایک دوا سنگھاتے ہیں جس کے بعد سلطان مسعود واپس ہوش میں آ جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے سلطان حضرت، عثمان صاحب آپ کی حالت کی وجہ سے بہت افسردہ ہے، اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس میں سلطان مسعود کہتا ہے شہزادے علاؤالدین، کچھ دیر کے لیے تو میں مر چکا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا خاتون وہیں پر چھپ کر ساری باتیں سن رہی تھی۔ سلطان مسعود علاؤالدین کو کہتا ہے میرے تکیے کے نیچے ایک نقشہ ہے، تم اس نقشے کو نکال لو۔ وہ سلطان کے نیچے سے تکیہ نکال کر اس میں سے ایک نقشہ نکال لیتا ہے۔ گونجا خاتون بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ نقشہ دیکھنے کے بعد علاؤالدین کہتا ہے میرے سلطان، یہ کس جگہ کا نقشہ ہے؟ اس پر سلطان کہتا ہے علاؤالدین، یہ سلجوقوں کے خزانے کا راستہ ہے، میں نے اس خزانے کو کچھ دیر پہلے باہر نکالے رکھا تھا، لیکن اب یہ خزانہ عثمان صاحب کی امانت ہے۔ پھر اچانک السلام علیکم ناظرین، 2 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں مہینے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز نشر کی جائے گی، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز ہے کہ جو نشر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا اس کے پیچھے شیطانی قوتوں کا ہاتھ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز نہیں بن رہی؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق بتائیں گے کہ آخر کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیریز نشر نہیں کی جا رہی۔ تو ناظرین، اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز 2 سال سے پینڈنگ میں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے ڈائریکٹر ایمرک کونک ہیں جو ایل پرسلان سیریز پر کام کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز اس لیے نہیں بنا سکا کیونکہ میں ایل پرسلان سیریز پر کام کر رہا تھا، اور ایل پرسلان سیریز ختم ہونے کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز پر کام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار بھی ڈھونڈ لیا تھا
جس کا نام الہانسن تھا، لیکن ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں بار بار تاخیر ہونے کی وجہ سے الہانسن نے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کو الوداع کہا۔ تو ناظرین یہ تھی سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے 2022 میں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز پر کام نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین اب آتے ہیں دوسری بڑی وجہ کی طرف۔ ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو ایل پرسلان سیریز بھی ختم ہو چکی ہے، تو پھر کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز پر کام نہیں کیا جا رہا؟ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الہانسن کے اس سیریز کو چھوڑ جانے کے بعد ابراہیم جیلیکور کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے مین اداکار کے لیے آفر کی گئی، لیکن ناظرین انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز اب نہیں بننے والی۔ اور ناظرین کچھ کا تو یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے شیطانی قوتوں کا ہاتھ ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز نہیں بننے دے رہی۔ تو ناظرین کی کچھ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ ارطغرل غازی سیریز کی کامیابی کے بعد یورپ میں اس پر بین لگا دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اب کی بار بھی یورپ کو یہ بات ہضم نہ ہو۔ تو ناظرین فکر کی بات نہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز بن کر رہیں گی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا مین اداکار بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے جس کا نام توتکین ہے۔ ناظرین آپ نے یہ کردار ارطغرل غازی کے سیزن 2 میں بھی دیکھا ہوگا۔ ناظرین عرب میڈیا کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز قلوج عثمان کے سیزن 5 کے بعد ریلیز کی جائے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی امید کے ساتھ کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندے ناچیز کو دی اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔